हेलो व्यूअर्स एंड फ़खर रागले। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस शो में बात करेंगे पाकिस्तान में काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो ऑपरेट करती हैं। वो सेलुलर कंपनीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनीज़ हो या गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज़ हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा एक तो जो कंपनीज़ चल भी रही हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया। और कुछ कंपनीज़ जिसमें टोयोटा पाकिस्तान या टोयोटा इंडस मोटर कहा जाता है, उन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है। और ये कोई मेरी खबर नहीं है, ये बल्कि एक जिसे कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन है इस वक़्त पाकिस्तान में। काफ़ी बड़ा इनका सेटअप था कराची में। और इस वक़्त हर किस्म की गाड़ियाँ मैं ये कहूँगा, एक तो ख़ैर ये V8 शी8 लैंड क्रूज़र्स होती हैं, इसके अलावा ये रियो शियो जो डबल केबिन्स होती हैं, ये सारे गाड़ियाँ पाकिस्तान में ये लोग असेंबल्ड कर रहे थे। लेकिन इस वक़्त इकोनॉमी की हालत ये हुई है कि ये लोग इन्होंने अपना पहले ऑपरेशन स्लो डाउन किया और उसके बाद बंद किया। लेकिन टोयोटा इज़ नॉट द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिन्होंने ये किया है। डावलेंस है, टेलीनॉर है, मोबाइल की और सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ये सिलसिला चल रहा है। डिटेल में जाते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, वो बिल्कुल आपको डिटेल्स में अपने इस शो में बताऊँगा। लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, बात हम कर रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इस वक़्त हमारी इकोनॉमी के मसाइल चल रहे हैं। और इकोनॉमी के मसाइल इसलिए हैं कि इस वक़्त हमारे पास चीज़ें खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं हैं। ऑलमोस्ट पौने 7 या साढ़े 6 अरब डॉलर्स हमारे पास इस वक़्त इन हैंड है, जिसके ज़रिए हम कुछ इंतहाई ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, वो हम खरीद सकते हैं। अगर आप मेडिसिन सेक्टर यानी फार्मा सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, वो भी ये बता रहे हैं कि भई अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल था, जो हम बाहर से लेते रहे हैं और उसकी फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स के लिए वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था। पहले वो बताते रहे कि यार वो कम हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जारी है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो रॉ मटेरियल था ऑलमोस्ट सबने कह दिया जो बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं कि वो ख़त्म हो गई है। और बड़ी इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन होती हैं डेली रूटीन की, वो हार्ट पेशेंट्स के लिए है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, उसकी अवेलेबिलिटी अब आहिस्ता-आहिस्ता से मार्केट में कम होना शुरू हुई है। बल्कि लास्ट नाइट मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया था। वो सिर्फ़ मेडिकल स्टोर नहीं है, बाकी चीज़ें भी उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो वहाँ पे मुझसे पहले 2-3 बंदे खड़े थे और उन्होंने कुछ मेडिसिन्स का पूछा तो उन्होंने उनको कहा कि यार शॉर्टेज है, नहीं आ रही। हालाँकि नॉर्मली उस स्टोर के अंदर 24/7 वो चलता है और तकरीबन जितनी भी मेडिसिन्स होती है पाकिस्तानी या इम्पोर्टेड ऑलमोस्ट सारी की सारी अवेलेबल उनके पास होती हैं। ख़ैर, एक तो ये वाली चीज़ है। फिर इसके बाद टोयोटा मोटर्स ने क्यों अपना बिज़नेस बंद किया? टोयोटा मोटर्स ग़ालिबन 1990 से पाकिस्तान में या 1995 से अपना ये जो असेंबलिंग प्लांट था, इन्होंने पाकिस्तान में लगाया और उसको एक्सपेंड करते-करते पहले छोटी गाड़ियाँ बनती थी, अब बड़ी गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में ये असेंबलिंग इसकी होती है। वो कह रहे हैं कि भाई गाड़ियों के लिए जो चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, जो मोस्टली बाहर से ही आती हैं, उसके लिए हमारे पास हमारी एलसीज़ जो हैं, बैंक उसको नहीं खोल रहा। बैंक हमें ये बताता है कि हमारे पास भई डॉलर्स नहीं है कि हम आपकी एलसी अगर जापान से आपने टोयोटा के जो पार्ट्स हैं, जो उनकी कंपनी मदर कंपनी जो जापान में है, उनसे मंगवाते हैं या फिर थाईलैंड से बहुत सारे पार्ट्स हमारे पाकिस्तान में आते हैं। वियतनाम से मैंने देखे हैं गाड़ियों के पार्ट्स आते हैं, ये टोयोटा ताइवान से आते हैं। अब उसके लिए वो ये तो कह नहीं सकते कि भई आप पाकिस्तानी रुपए हमें दे दो और हम आपको ये दे देंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ के साथ अपनी सेटलमेंट की और वो अपना लोकल रुपए देते हैं और उसके बदले उनसे वो चीज़ें खरीद लेते हैं। वो चीज़ तो हमारी नहीं है। टोयोटा ने तकरीबन 5-7 हज़ार लोग इससे डायरेक्टली और अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो भी अफ़ेक्ट होते हैं। आपको पता है इनके
پھر تقریباً ہر بڑے شہر میں یا درمیانے شہر میں ان کا ایک شو روم موجود ہے۔ مردان میرا شہر ہے، وہاں پر پشاور میں، سوات میں، اور کافی ساری جگہوں پہ آپ کو ان کے شو رومز نظر آئیں گے۔ اب جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے تھے، یقیناً وہ بھی بے روزگار ہوں گے۔ ان کے پاس بھی جاب کرنے کے لیے، کیونکہ اب گاڑیاں اگر بنیں گی نہیں تو شو روم پہ کہاں آئیں گی، اور اگر شو روم پہ گاڑی نہیں آئے گی تو وہاں پہ جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کو کیوں جو وہاں کے اونرز ہیں، بزنس اونرز ہیں، وہ کیوں رکھیں گے؟ تو ایک تو یہ ایک بڑا مطلب جسے کہتے ہیں کریٹیکل سچویشن، اور ڈائریکٹلی میں کچھ لوگوں کو ٹویوٹا موٹرز میں جو کام کرتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، اور بڑی اچھی ان کی جابس تھی، اور بڑے وہ اچھا پیسہ وہ کماتے تھے، بہت اچھی سیلریز، بہت اچھی ٹریننگز ٹویوٹا جاپان میں اور دنیا کے مختلف کنٹریز میں ان لوگوں کو ٹریننگز کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلیں 2-3 لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ ٹویوٹا موٹر کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے لاسٹ 10 اور 12 ایئرس سے۔ اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس بزنس آپریشن بند ہونے سے؟ پھر آ جائیں جی ٹیلینار پاکستان، اس دن تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نہیں بیچ رہے، لیکن خبر یہ ہے کہ وہ کوئی ان کو مل نہیں رہا، کوئی ایسا موزوں قسم کا بائر کہ وہ ان کو اپنا آپریشن پکڑائیں اور وہ نکل جائیں۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ یار ہم جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ، غالباً بنگلہ دیش میں کیا اور کچھ اور کنٹریز میں، انہوں نے ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں کیا ہے، لیکن پاکستان میں ان کو نہ تو جوائنٹ وینچر کے لیے کوئی مل رہا ہے اور نہ ان کو بائر مل رہا ہے کہ یار کوئی ان سے خریدے، اور وہ مانگ رہے $1.2 بلین۔ بڑا نیٹ ورک ہے، دوسری بڑی سیلولر کمپنی ہے جن کی ہائیسٹ سبسکرپشن ہے پاکستان، تھرو آؤٹ پاکستان، اور ایک بڑا نیٹ ورک یہ لوگ چلاتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا، پھر آتے ہیں جی ڈاولنس۔ ڈاولنس پاکستان کی کافی پرانی الیکٹرانکس کمپنی ہے، ریفریجریٹرز بناتی ہیں، واشنگ مشینز بناتی ہے، ایئر کنڈیشنرز بناتی ہے، کافی لمبی رینج ہے ان کی پروڈکٹس کی بھی، اور اچھی کوالٹی پروڈکٹس بناتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ کمپنی آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک ٹرکش کمپنی نے اس کو ایکوائر کیا، خرید لیا، غالباً $500 یا $700 ملین میں۔ اس کے بعد یقیناً ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان کی 230 ملین کی پاپولیشن ہے، اور میجورٹی آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں گے الیکٹرانک کی شاپ میں تو آپ کو ان کی پروڈکٹس آپ کو سامنے ہی نظر آئیں گی، جو میں نے آپ کو بتایا، وہ ٹی وی ایل ای ڈی ہو یا جو بھی میں نے آپ کو بتایا، بلینڈرز ہوں، یہ استری آئرنس جو ہیں، وہ مطلب بہت ساری ایک لمبی رینج ہے۔ تو یہ سارا کچھ یہ لوگ بناتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، پہلے انہوں نے کچھ ڈاؤن سائزنگ کی، لیکن وہ تھوڑی سی تھی، پھر انہوں نے 2,000 لوگوں کی ڈاؤن سائزنگ کی، اور اب وہ اس بات پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن مکمل طور پہ بند کر دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈاولنس ریفریجریٹرز ہیں، ان کے جو کمپریسرز ہوتے ہیں وہ جرمنی سے یا جاپان سے یہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں۔ باقی چیزیں چلو یہاں پہ بنتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ چائنا سے مال آتا ہے، کچھ کہاں سے آتا ہے، تو تب جا کے یہ چیز بنتی ہے۔ اب وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 بڑی ایگزامپلز، یعنی یہ 3 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی یا کر رہی ہیں، پارشلی اب میں کہوں گا کہ جو کر رہی ہیں، تو یہ ان کی سٹوری ہے۔ لیکن آپ کسی بھی بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جن کا کاروبار باہر کی چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہیں، یقین کریں، یعنی چھوٹا پیاز ٹماٹر منگوانے والا جو امپورٹر ہے، اور بڑی چیزوں تک جو امپورٹ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ کسی کا پیاز کا کنٹینر جو ہے وہ کراچی کے قاسم پورٹ پہ یا کے پی ٹی جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کسی کا جو ہے وہ ادرک لہسن جو ہے، یہ بھی انفارچونیٹلی، یعنی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جی بڑی ایگریکلچر بیسڈ ہماری اکانومی ہے، لیکن یہ بھی ہم زیادہ تر ہمارے ہاں چائنا سے یہ امپورٹ اس چیزوں کا ہوتا ہے، تو یہ ہم منگوا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایل سیز کلیئر ہوں گی تو وہ کنٹینر پورٹ سے باہر آئیں گے۔ جب وہ بینک کے پاس جاتے ہیں تو بینک کہتا ہے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو شاید ابھی کچھ ایک ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ میں کچھ کرنسی مارکیٹ میں گیا تھا، ایک دوست میرے بزنس کرتے ہیں اور اچھا بزنس کرتے ہیں اسلام آباد میں، تو مجھے کچھ فورن کرنسی چاہیے تھی، خیر میں وہاں پہ گیا، گپ شپ ہوئی ان کے ساتھ، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کہ یار بڑا رش ہے، کہتے بھائی رش نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو۔
کہتے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ڈالر خریدنے کے لیے، ان کے مطلب ٹریولنگز ہیں اور یہ باہر جا رہے ہیں، ان کو ڈالرز چاہیے، ہمارے پاس ہے نہیں، اور ڈالر بھی کوئی ان کو کوئی مطلب کوئی بہت لمبی چوڑی رقم تو چاہیے ہی نہیں تھی کہ 10,000 20,000 یا کوئی 50,000 یا 1 لاکھ ڈالر، اس طرح نہیں تھا، ان کو 2,000 3,000 ڈالرز ہی چاہیے تھے جو نارملی ٹریولنگ کے لیے سب لوگ یوز کرتے ہیں. تو وہ اس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر جو بزنس کمیونٹی ہے بھائی وہ تو اس سے زیادہ خوار ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز آپ منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایون افغانستان کے لوگ بھی کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کریں. آپ اگر ان کو کہیں کہ یار مجھے یہ ٹماٹر بھیج دینا، وہاں پہ ہے کافی اگتا ہے، یا کوئی اور چیز بھیج دیں، فروٹس وغیرہ وہاں سے کافی آتا ہے، ڈرائی فروٹس بہت آتا ہے وہاں سے، وہ کہتے ہیں بھائی مطلب ٹھیک ہے کسی حد تک افغانستان میں پاکستانی روپے چلتا ہے، لیکن جلال آباد سے آگے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ اگر پانی کی بوتل بھی لیں گے وہ نہیں لیں گے آپ سے پاکستانی روپے کا، کوئی بھی 150 کا جو نوٹ ہے وہ آپ سے وہ نہیں لیتے. آپ کسی کرنسی والے کے پاس جائیں گے، ایکسچینج کروائیں گے تو پھر تب جا کے آپ کوئی چیز پرچیز کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے مختلف 5 کراسنگ پوائنٹس ہیں ہمارے افغانستان کے ساتھ، لوگوں کا آنا جانا ہے، افغانستان کے لوگ ادھر آتے ہیں، ہمارے لوگ ادھر جاتے ہیں، یہ مطلب آنا جانا رہتا ہے. اس کے باوجود وہاں پہ پاکستانی روپے وہ لوگ نہیں لیتے. اور ایک وجہ اور بھی ہے، ڈیویلیویشن آف پاک روپیز. اس وقت ڈالر 250 روپیز میں نہیں مل رہا پاکستان کے اندر، اوپر سے ہے بھی نہیں. یہ کہ چلو 250 کا ہے لیکن مل رہا ہے. اچھا، حکومت سے اگر آپ سرکاری لوگوں سے پوچھ لیں، جو فائنانس منسٹر سے لے کے گورنر اسٹیٹ بینک تک، اور پھر یا جو باقی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسمگل ہو رہا ہے. تو سر اگر اسمگل ہو رہا ہے تو یہ فخر یوسفزئی تو نہیں روکنے سے رہا کہ وہ اتنے لمبے ہاتھ ہوں اس کے کہ وہ جا کے روکے لوگوں کو کہ یار یہ ڈالر جو ہے، وہ کچھ لوگ ہمارے دوست ہمارے ڈالر کہتے ہیں، تو یہ ڈالر جو ہے یہ افغانستان اگر جا رہے ہیں یہاں سے فلائی کر کے، تو کیسے روکیں اس کو. کوئٹہ میں جی یہ آپریشن ہم نے کیا ہے، وہاں پہ کرک ڈاؤن کیا ہے، پشاور میں کرک ڈاؤنس کی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ ایز سچ مجھے نظر نہیں آیا. اور سر جو ڈالرز لے کے جاتے ہیں مطلب افسوس کے ساتھ، لیکن سر وہ کوئی فخر یوسفزئی جیسے عام لوگ تو ہوتے کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈالرز لے کے جا رہے ہیں، وہ کوئی عام لوگ ہیں اور آپ اس کو روک لیں گے یا اس کی سرچنگ کریں گے اور اسے کہیں گے اچھا ہم نے آپ کو پکڑ لیا. وہ عام لوگ تو کر نہیں سکتے، وہ خاص لوگ کرتے ہیں، اور وہ خاص لوگ اسحاق ڈار صاحب کو بھی پتا ہے، اور ان کے باقی جو ان کے گورنر اسٹیٹ بینک کو یا باقی لوگ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کی منسٹری کے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ بھائی ان کو یہ لوگ کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو جب کوئی بھی نہیں روک سکتا تو سر آپ مطلب یہ بزنس کمیونٹی کو آپ نے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. وہ رو رہے ہیں پہلے کاروبار، کبھی کووڈ کی وجہ سے، کبھی سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے، کبھی کس وجہ سے کاروبار پہلے تباہ ہے. اچھا، ایک اور فیصلہ آیا ہے کہ پاکستان میں 8 بجے مارکیٹس جو ہیں، ریسٹورنٹس جو ہیں، اس کو بند کیا جائے گا. میں کہتا ہوں فیصلہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن میری ایک دو بزنس جو کرنے والے لوگ ہیں ان سے کل میری بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہہ رہے بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ایک تو عادتیں ہوئی ہیں خراب. ہو سکتا ہے فیصلہ اچھا ہو لیکن ہم لوگوں کی جو ہیبٹس ہیں وہ خراب ہیں. ہم میں سے کوئی بھی 8 بجے مارکیٹ نہیں جاتا، صبح کی بات کر رہا ہوں، صبح 8 بجے کی بات کر رہا ہوں، وہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں نہیں جاتے. آپ کو مطلب 11 12 بجے تک مارکیٹ میں ہر سیکٹر میں آپ چلے جائیں، اسلام آباد کے بڑے سے بڑے سیکٹر، چھوٹے سے چھوٹے سیکٹر میں سکون ہوگا. لیکن 11 12 جیسے ہی بچیں گے اس کے بعد تو جیسے پتہ نہیں کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ گاڑیاں اور یہ لوگ نکل آئے. وہ لوگ نکلتے ہیں مارکیٹوں میں، آپ کو پارک کرنے کی بلی میں جگہ نہیں ملتی، مطلب آپ کو کافی دور جا کے کہیں اگر پارکنگ ملے سو ملے، ادروائز نہیں ملتا. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ہم لوگ کیونکہ عادت کے اوپر ہم لوگوں نے کبھی اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں سے لے کے اپنے بڑوں سے، پھر ہم یا جو بھی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو جانا ہی شام کو ہے مارکیٹ میں بھائی، اور شام کو بھی لیٹ ایوننگ یار 10 بجے بند ہوتی ہے، 11 بجے بند ہوتی ہے. شاپنگ مال جو ہے نارملی 11 بجے تک تقریباً کھلے ہوتے ہیں. اچھا، پھر بچی کچی کسر ہمارے ہاں یہاں پہ ایک ٹرینڈ چلا ہے جی پاکستان میں، اب تو خیر میں پورے پاکستان میں کہوں گا کہ ہے، صرف اسلام آباد میں یا کراچی میں تو نہیں ہے جی. کوئٹہ کیفیز ہے جی، 24/7 ہے. اب وہاں پہ وہ چائے کے کہیں پہ تھوڑے سے ہائی لیول کے ریسٹورنٹس انہوں نے کھولے ہیں، کہیں پہ ڈھابا ٹائپ ان کے ریسٹورنٹس ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. اچھا، وہ تو وہ ہیں، لیکن جو باقی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی
یقین کریں پہلے اسلام آباد میں 10 بجے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کتا بھی نظر نہیں آتا تھا، تو بلیو می کہ لوگ نہیں ہوتے تھے 8 بجے، چھوٹی مارکیٹ میں آپ جائیں یا بڑی مارکیٹ میں آپ جائیں، آپ کو مطلب بڑے کم لوگ نظر آتے تھے، 9 بجتے تو ایسے ہوتا تھا جیسے کرفیو نافذ ہو گیا، یقین کریں کہ غائب ہو جاتے تھے لوگ، روڈز اگر رات کو کبھی باہر نکلنا پڑ جائے کسی ایمرجنسی میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کوئی گاڑی نظر آ جائے، لیکن اب رات کے 12 بجے ہوں، رات کا 1 بجے ہوں، رات کے 2 بجے ہوں، صبح کے 3 یا 4 بجے ہوں، آپ نکلیں گے، یقین کریں آپ کو سگنلز پہ اس وقت بھی رش ملے گا، آپ کو اسلام آباد کی روڈز پہ اس وقت بھی گاڑیاں پھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سر یہ چیز مطلب ہمیں بہت نقصان دے رہی ہے، انرجی کی کرائسس ہے ہمارے پاس، جو باقی چیزیں کھانے پینے کی چیزوں کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر نیچرل گیس، کروڈ آئل، اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی تو ڈالرز میں ہی پیسے مانگتے ہیں بھائی، وہ کوئی ہمیں یہ تو نہیں کہ ہم پاکستانی روپے دے دیں گے اور وہ کہیں گے چلو بھائی لے جانا، یہ اس کا جسے کہتے ہیں ایل این جی ہے یا جو بھی چیز آپ خرید رہے ہیں وہ لے جائے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اچھا، کرنسی مارکیٹ میں جائیں یا آپ کسی اور مارکیٹ میں جائیں، یہی چیزیں ہو رہی ہیں، میڈیسنس یعنی جو انتہا کی ضروری ہے، میں کہتا ہوں یار لگژریس آئٹم نہیں آ رہی، نہ ہے، نہ ہے، وہ مسئلہ ہوگا کسی خاص طبقے کا کہ یار لگژریس آئٹمز اگر نہیں آ رہی تو ان کے شاید پریشانی ہوگی، میرے جیسے بندے یا پھر اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی پریشانی نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ یار ڈبل روٹی جو ہے وہ باہر کی کیوں نہیں ہے، یا جو جسے کہتے ہیں بٹر ہے وہ باہر کا کیوں نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں یار یہاں کا اچھی کوالٹی کا جو ہے وہ ہمارے فوجی بھائی بناتے ہیں نورپور، بٹر ان کا ویسے اچھا ہوتا ہے، باقی ہم جو مرضی کہہ دیں لیکن ان کا جو ہے وہ بہترین بٹر، وہ آ، مطلب اگر لگانے کے لیے لوگ کرتے ہوں گے لیکن وہ لوگ، میں یہاں ان کو لگا نہیں رہا، کھانے کے لیے کرتا ہوں کیونکہ مطلب آئی لو ٹو ایٹ دیٹ، تو وہ اچھا ہوتا ہے، کوالٹی ان کی اچھی ہے، میں کوئی ان کی یار آئی ایم سوری لیکن میں ان کی کوئی مشہوری کے لیے بات نہیں کر رہا، ایک بات کر رہا ہوں، تو لوکل ہماری ہے اس طرح کی پروڈکٹ، ہمیں تو بھائی مسئلہ نہیں ہے کہ یار ہماری کتے بلی کے لیے بھائی کھانا جو ہے نا وہ اگر ہالینڈ کا بنا ہوا نہیں آئے گا تو وہ تو پھر کھائے گا نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کوئی بھی کھا لیں گے، یہاں کی جسے کہتے ہیں نا آلو پیاز ٹماٹر ہم یہاں کا کھا لیں گے، مسئلہ تو ان کا ہے جو کہتے ہیں نہیں یار ہمیں گرمیوں میں سردی کا فروٹ چاہیے اور سردیوں میں گرمی کا فروٹ چاہیے، لازمی بات ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، ایران سے امپورٹ ہوتا ہے، افغانستان سے امپورٹ ہوتا ہے، باقی دنیا کے کنٹریز سے جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، ہمیں تو وہ پرابلم نہیں ہے، لیکن جن کو پرابلم ہے تو پالیسی تو ان کے لیے بنتی ہے نا، پالیسی تو کبھی ہم پاکستانی کے لیے بننی نہیں ہے، گاڑیاں اگر اسمبل ہو رہی ہیں، ہم نے لاسٹ 30 یا 40 ایئرس ہو گئے ان کمپنیز کو آئے ہوئے، ہم نے کتنی پرسنٹیج ہم نے چیک کیا کبھی کہ یار کہ ان کمپنیز نے کتنی پرسنٹ کی جو ہے یہاں پہ سیلف ریلائبلٹی یا سیلف ریلائنس کی طرف یہ لوگ گئے ہیں کہ لوکل میڈ ہوگا 70 یا 80%، چلے 20% آپ باہر سے منگواتے ہیں، یہاں پہ 80% باہر سے آتے ہیں، 20% کہتے ہیں جی یہ یہاں پہ بنا رہے ہیں، لیکن ہم نے پالیسی نہیں بنائی، وہ کہتے ہیں بھائی ہم بنائیں گے وہاں سے منگوائیں گے، تکی ہوئی گاڑیاں ہمیں پکڑا دیتے ہیں 50 60 70 لاکھ روپے کی، اور پیسہ زبردست ہے مارکیٹ پاکستان کی، اگر آپ نے کمانا ہوتا ہے پیسہ تو یقین کرے پاکستان میں زبردست پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں آپ اوپر ہی اوپر آپ اپنا سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کسی کی مجال کیا بھائی کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں، بیچیں جو مرضی بیچیں آپ دنیا کی فارغ ترین گاڑی بیچیں مہنگی ترین پرائس کے اوپر، بکے گی بھائی، نو باڈی کین آسک یو، کوئی بھی آپ سے نہیں پوچھے گا، جو ادارے اس کے لیے بنے وہ بھی سر آپ سے نہیں پوچھیں گے، ان کے ساتھ آپ کی سیٹلمنٹ ہو گئی، جو ارد گرد کے ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوکے اوکے یار ٹھیک ہے، تو یہ کہانیاں اس لیے ان لوگوں نے پیسہ بہت کمایا یہاں سے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو کبھی نقصان ہوا، کبھی بھی نقصان نہیں ہوا، ان کو ہمیشہ سے کسی کا کاروبار چلا ہو یا نہ چلا ہو، ان کا کاروبار چلا ہے، انہوں نے پیسے بنائے، اور یہ کمپنیز جو حرام توپی میں کہتا ہوں پاکستان میں کرتی ہے وہ کسی اور دنیا کے ملک میں یہ نہیں کر سکتی، سر ہم نے کبھی سیلف ریلائبلٹی کے لیے کام کیا نہیں، اور جی کوئی نہیں جی ہمارے پاس پیسے بہت ہے جی ہم امپورٹ کریں گے، عرب شیخ جس طرح نہیں کرتے، بھائی عرب شیخ کو تو تیل بکتا ہے نا، وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے، ان کا تو تیل بکتا ہے، ان کا کیا پرابلم ہے، وہ تو آتے ہی ڈالر میں ان کے پاس پیسے ہیں، ان کو کیا پریشانی ہے، ہمارے پاس تو نہ تیل ہے نہ گیس ہے، دونوں قسم کی گیسز نہیں ہے، نہ وہ والی نہ یہ والی،
مقصد یہ ہے کہ یار ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اچھا جو زمینیں تھوڑی بہت تھی ہمارے پاس وہ ہم نے کیا کر دی، بڑی زبردست قسم کے ایک مافیا ہمارا لینڈ مافیا، وہ جی سوسائٹی بناتے جی یہ اس سے ملک بڑا ترقی کر رہا ہے جی، بڑا جی عالیشان قسم کے گھر بنے ہوئے۔ اچھا اس میں کیا ہے، پلاٹ جی آپ لے لیں کروڑ روپے میں، ابے اوئے اگلے سال 2 کروڑ کا بک جائے گا۔ ابے یار اس 1 کروڑ میں کس کا فائدہ ہوا؟ 1 کروڑ تو گئے اس کے جیب میں جس نے خریدا تھا، اور جس نے بیچا تھا اس نے کمایا، باقی کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ باقی گئے باڑ میں۔ تو باقی اکانومی ہو یا کوئی اور چیز ہو، انڈسٹری کی طرف تو کوئی آتا نہیں ہے، اور لوکل انڈسٹری کی طرف تو کم از کم کوئی بھی نہیں آتا۔ اسی طرح کی کمپنیز آتی ہیں، اپنا کماتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ چلو یہاں کے 5-7 ہزار 10 ہزار لوگوں کو جو روزگار ملا ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ چلے وہ بات صحیح ہے، بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یار یہاں پہ کچھ ہونا چاہیے؟ اچھا ہم نے ایک اور کام کیا جی، موبائلز کی ہم نے کہا جی پروڈکشن یہاں پہ شروع کر لی، اور پتہ نہیں میرا خیال 1.2 ملین شاید اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل کہ جی ہم نے ایکسپورٹ کیا۔ اب آئی ایم سوری ٹو سے یہ میں بات بتا رہا ہوں یہاں پہ اور بالکل دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے ہوائی بات نہیں کر رہا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک موبائل خریدنا ہوا، تو اس سے پہلے میرا سیمسنگ جو سیٹ تھا وہ باہر کا پتہ نہیں کسی کنٹری کا بنا ہوا تھا، کافی میں نے استعمال کیا، 4 4 سال کافی رگڑا دیا۔ میں نے خیر وہ گیا، میں نے کہا یار یہ والا سیٹ چاہیے، میں نے فون لے لیا، اور فون بھی کوئی سستا فون نہیں تھا، مطلب 1.25 لاکھ سے اوپر کا فون تھا۔ وہ لیا، میں آیا ہوں، میں نے تھوڑا بہت یوز کیا، یار وہ فون بلیو می لیٹسٹ فون ہے، لیکن اس کے چلنے میں اور جو پرانا چلنا ہے، پرانا والا میرا فون ہے ابھی بھی، وہ دونوں، وہ پرانا والا اس سے اچھا چل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے کہا یار یہ تو وہی ہو گیا جو ہمارے ساتھ یہ گاڑیوں والے کر رہے تھے، جب نہیں بن رہے تھے موبائل تو اچھا تھا، اس کی وجہ یہ کہ یہاں تو کسی نے ان سے پوچھنا نہیں ہے۔ سیمسنگ کوئی معمولی برانڈ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں آ کے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا جو باقی لوگ ہمارے ساتھ کرتے تھے، لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ لوگ یہاں پہ لکی موٹرز والوں کے پاس سیمسنگ اور ان کا جوائنٹ وینچر ہے پاکستان کے اندر، لیکن کبھی ان سے کسی کوئی پوچھے گا؟ آپ نے باہر سے پارٹس لے کے یہاں پہ آپ صرف جوڑ رہے ہیں، لیکن وہ جوڑنے میں بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے، آپ کا ٹچ جو ہے ٹچ سسٹم میں پرابلم آ رہی ہے بھائی۔ یہ اس مہنگے فون کی میں بات کر رہا ہوں، سستے والے کا مجھے نہیں پتا، اور نہ میں کوئی فون لینے کا بہت شوقین بھی نہیں ہوں، تب لیتا ہوں جب مجھے پتا ہو کہ ہاں یار ٹھیک ہے بہت یوز کر لیا، پرانا ہو گیا، سلو ہو گیا، اوکے فائن۔ ادروائز میں یہ نہیں کرتا کہ بس جی فون آ رہا ہے تو بس پاگلوں کی طرح دوڑتے جاؤ اور منگواتے جاؤ، نہیں بالکل نہیں کرتا میں، لیکن میں صرف آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ اچھا اب ایک دو چیزیں کمپیئر کرنی ہے پھر ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بزنسز وائنڈ اپ ہو رہے ہیں، شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں بزنسز، اور انڈیا کے اندر بزنسز آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ 7 7 کنٹریز دیوار لگی ہوئی ہم سب کی، لمبا چوڑا بارڈر ہے، وہ سندھ سے شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے وہ کشمیر، پتہ نہیں کون سے چکوٹی اور کہاں تک، اتنا لمبا بارڈر، لاہور کو بھی ٹچ کرتا ہے، باولپور کو بھی ٹچ کرتا ہے، اور آگے تر کو بھی ٹچ کرتا ہے، اتنا لمبا بارڈر ہے ہمارا، یعنی دیوار کے ساتھ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کے ہاں کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوں، موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی، آئی فون ون آف دا ٹاپ لسٹ کمپنی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی چیز میں یہاں پہ کروں گا، پھر ہمارے پاکستانی دوست ناراض ہو جاتے کہ جی ہندوستان کی تعریف کرتا ہے، تو کچھ سال پہلے ہمارے کچھ جاننے والے باہر سے آئے تو ان کے پاس فون تھا، تو ویسے ہی میں نے فون، مجھے کہتے یار یہ والا فون، تو میں نے یہ الٹا کر کے، یقین کریں میں فون کا اس طرح کا شوق اور کسی کا فون میں نہیں کرتا، تو ویسے میں نے الٹا کر کے جو دیکھا تو میڈ ان انڈیا اس پہ لکھا ہوا تھا، غالباً دبئی یا سعودی عربیہ سے وہ آئے تھے۔ میں کہا یار انڈیا کا فون، کہتے ہیں وہاں تو سارا انڈین میڈ فون آپ کو ملتا ہے۔ یقین کریں کئی سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں کہ یار بڑی بات ہے، مطلب میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ یار موبائل جو ہے وہ یعنی جو برانڈڈ موبائل ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بنا رہے ہیں، یہ کئی سال پرانی بات ہے، آئی فون تو خیر ابھی گیا ہے وہاں پر، لیکن یہ باقی کمپنیز وہاں پہ بنا رہی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا، کہتے یار یہ تو بڑی بہت بہترین قسم کے سیٹ بناتے، یار وہ لوگ مطلب وہ کمپنی وہاں پہ بھی چیز بنا رہی، وہ کمپنی یہاں پہ بھی چیز بنا رہی، وہاں پہ 1 نمبر چیز بنا رہی، یہاں پہ 4 نمبر چیز بنا رہی۔
پیسے میرے جیب سے بھی جاتے ہیں اور پیسے ایک انڈین جو خریدنے والا ہے وہ بھی پیسے دیتا ہے، لیکن وہاں پہ حکومت ان سے پوچھتی ہے اور حکومت ان کو اس بات پہ پابند کرتی ہے کہ بیٹا یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے باہر سے پارٹس منگوا کے اور یہاں پہ جوڑ دو اور کہو جی یہ میڈ ان انڈیا ہم نے لکھ دیا، نہ، ود دا پیسج آف ٹائم آپ جو ہے ڈپینڈنسی آپ کی ہندوستان کی مارکیٹ پہ ہوگی، یہیں پہ آپ بنائیں گے، لوکل میڈ ہوگا، وہ کر لیتے ہیں، ہنڈائی سے لے کے اور پتہ نہیں جن جن جو بڑی کمپنیز ہے دنیا کی، گاڑیاں بنانے والی ہو یا موبائلز بنانے والی ہو، وہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دو نمبریاں کرتے ہیں، ہم ان سے پیسے لے کے کچھ لوگ ان کی جسے کہتے ہیں دبئی اور لندن کے اکاؤنٹ میں کروڑوں کے حساب سے یا ملین کے حساب سے ڈالرز آ جاتے ہیں، کہتے ہو یار یہ 23 کروڑ ہے ہی ہم نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، کماؤ، لوٹ کے کھاؤ۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے ہیں اور باقی لوگ پھر آگے رہتے ہیں، اور ہمیں پھر برا بھی لگتا ہے جب ہم میرے جیسے کوئی لوگ اگر ان کی کوئی چیز اچھی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو انڈیا سے پیسے لیتا ہے اس لیے ان کی تعریف کر لیجیے، ابے یار میں نہیں کرتا تعریف، چلو سو وٹ، کیا ان کو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ان کے کیا خراب موبائل بننا شروع ہو جائیں گے ان کے ملک میں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی چیزوں کو سیٹ کرنا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ فی الحال کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی، آگے جا کے ہوگا پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتا، اور کتنی کمپنیز اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان سے جائیں گے، ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔